بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا عليم. सही। आज हमारी है सूरत तौबा। तौबा के मायने आप सबको मालूम है, तौबा करना, रुजू इल्लल्लाह जिसको कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसकी सूरत की इब्तदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, जो कि पढ़ी भी नहीं जाती और लिखी भी नहीं जाती। तो इस सूरत को जब भी हम शुरू करते हैं तो अऊज़ु बिल्लाह से करते हैं, जिसमें बिस्मिल्लाह ना होने का एक कौल ये भी आता है कि इस सूरत के कि इस सूरत ये सूरत जब नाजिल हुई तो इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आई। ठीक है। और ये नुज़ूल में सबसे आखिरी सूरत है। सबसे आखिर में यही सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और इसके बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से पूछा गया कि भाई इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं पढ़ी जाती। तो आपने बताया कि जब भी कोई सूरत नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इस सूरत को फलां सूरत के साथ मिला दो। ठीक है। अगर कोई आयत नाजिल होती तो कहते कि इस आयत को उस सूरत में शामिल कर लो, और ये उस सूरत का हिस्सा है। ठीक है। लेकिन जब सूरत तौबा नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल अनफाल के फौरन बाद कहा कि इसको उसके साथ जोड़ लो, लेकिन ये नहीं फरमाया कि दोनों सूरतें जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक ही सूरत इसको शुमार करते हैं। अगर ये सूरत अलग अलग होती तो फिर इसके शुरू में क्या होता, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती, जैसा कि हर सूरत की इब्तदा में पढ़ी जाती है। सही। और इसकी जो सबसे पहली आयत है उसके अंदर अल्लाह ताला ने किनके, मुशरिकीन से क्या कर लिया, बरात जाहिर कर दी कि इन मुशरिकीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, नबी का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। और ये किसकी बरात का ऐलान है कि मुशरिकीन मक्का को अब मुसलमानों से कोई रुजू करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुसलमान उनकी वजह से अपने आप को हलकान करेंगे। ठीक है। बस हाँ, उनके दरमियान क्या हो जाएगा, एक मुआहदा हो जाएगा, उसके मुताबिक वो उस शहर में उस जगह पर रह सकते हैं बाकायदा से फिदिया और टैक्स देकर। बाकायदा से मुसलमानों के उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे बेजारी इख्तियार कर दी, अपनी जिम्मेदारी से उनको निकाल दिया। तो इस वजह से अब मुसलमानों की जिम्मेदारी में भी उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो बराअतुम मिनल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, ऐलान है किस चीज़ का, बराअतुन, बराअत का। बराअत कहते हैं कि बरी जिम्मा होना, उनसे ताल्लुक ख़त्म कर लेना। व रसूल ही, और उनके रसूल की तरफ से भी। किन के लिए, इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, उनकी, उनके लिए है, उनकी तरफ है ये बारात जिनके साथ आपने मुशरिकीन में से अहद लिया है। अहद लिया है का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो जो काफिर लोग, जो मुश्रिक लोग मुसलमान होना चाहते थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से और इन वही के नुज़ूल के सिलसिले को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए क्या कर लेते थे, ईमान ले आते थे। लेकिन जिन्होंने ईमान नहीं लाना था उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमें ईमान नहीं लाना, हमारे मुतालिक कोई दूसरा फैसला करो। दूसरा फैसला मतलब क्या है, हम यहाँ रह सकते हैं, हम टैक्स देंगे, इस मुल्क में रहेंगे, इस शहर में रहेंगे, लेकिन हम आपके ताबे नहीं होंगे, सिर्फ हम अमान चाहते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर टैक्स देते हैं, यहाँ तो खैर हर कोई टैक्स देता है, तो उनसे क्या खराज लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, और फिर वो यहाँ पर रह सकते हैं। तो इस तरह की उन्हें क्या हो जाती है, अमन हो जाती है। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रसूल ने
او سوری اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا، جن سے عہد لے لیا نا مشرکین میں سے، ان سے برات بھی ظاہر کر دی کہ اب یہ ایمان کا ان کے ساتھ کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ فسیحوا فی الارض، تو پھر اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو، فسیحو، سیاحت کرو، چلو پھرو زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، ٹھیک ہے، تم کیا کرو، 4 مہینے زمین میں چلو پھرو۔ یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ حرمت والے 4 مہینے ہیں، جن کے اندر جنگ نہیں، قتال نہیں، یہ ساری باتیں نہیں۔ تو وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ انکم غیر معجز اللہ، کہ تم جو سب کے سب ہو نا، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کس چیز کے اندر؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں اس کو تم مانو یا نہ مانو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ماننے سے بھی عاجز نہیں، نہ ماننے سے بھی عاجز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کو کمزور نہیں کر سکتے، اس نے جو فیصلہ کیا اسی کے مطابق وہ کیا کرتا ہے، اعمال کو جانچتا ہے۔ اب انسان آگے عمل کرے نہ کرے، جس طریقے سے بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے، بری الذمہ، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، بے شک وہی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، وہی عاجز کرنے والا ہے۔ کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ رسوائی ہوگی۔ وہ اذان من اللہ و رسولہ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کے لیے، کہ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے۔ کس چیز کا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بیزار ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی کیا ہے، مشرکین سے بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، بیزاری کی؟ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے پہلے؟ ام، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے جو طواف وغیرہ کرتے تھے، وہ ساری چیزیں تو وہ بے لباس ہو کر کرتے تھے، لباس نہیں پہنتے تھے، ننگے ہو کر حج طواف کیا کرتے تھے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو اس کے بعد کیا کر دیا، اعلان کر دیا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگوں کے لیے ایک باقاعدہ سے اعلان ہوا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ تم سب نے کیا کرنا ہے، ان اللہ بری من المشرکین، اللہ تعالیٰ مشرکین سے بیزار ہے۔ اور اس صورت میں مشرکین کے لیے کیا ہے کہ اگر اس سال کے بعد کسی بھی مشرک نے بیت اللہ میں اگر بے لباس ہو کر داخل ہونے کی کوشش کی، تو پھر اس سے باقاعدہ سے جنگ کی جائے گی۔ وہ آخری موقع تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی کی گئی کہ آپ کیا کر لیں، لوگ مشرکین سے برات کا اعلان کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا کہ آپ جاؤ مکہ والوں سے یہ اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کا رسول تم لوگوں سے بری ہے، لیکن اگر تم نے کیا کیا، اگر تم نے اس کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے بیت اللہ کا طواف جو ہے اپنے طریقے کے مطابق کیا، جیسے تم کرتے ہو بے لباس ہو کر، تو پھر کیا ہو جائے گا، تمہارے لیے اعلان جنگ ہوگا۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے جو تم کر چکے، اس کے بعد دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو پھر حضرت آپ سوری حضرت ابوبکر صدیق جو ہے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ خود جا کر یہ اعلان کریں، یا پھر آپ ہی میں سے کوئی ہو جو جا کر یہ اعلان کرے۔ آپ ہی سے مطلب کیا؟ مطلب آپ کے خاندان کا ہو، بنو قریش سے ہو اور بنو ہاشم سے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منتخب کیا کہ جاؤ اور مشرکین کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے، برات ہے، آج کے بعد ایسا امر دوبارہ بیت اللہ میں نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ باقاعدہ سے اعلان ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ان کی طرف سے ختم ہو گیا۔ یہ تو برات کا اعلان ہے، لیکن اگر کیا کرتے ہو تم، فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو ان ساری چیزوں سے، ان سارے اعمال سے، تو پھر کیا ہوگا تمہارے لیے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ یعنی یہ بہتر امر ہے کہ تم کیا کرو، اس چیز کو چھوڑ دو اور توبہ طائب ہو جاؤ۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑ لیتے ہو، تو فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو تم جان لو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو۔ یہاں پر مشرکین کے لیے جو خوشخبری
کی بات ہوتی ہے نا وہ اس لیے یہ ہوتی ہے کہ ان کو عذاب کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کر دیجئے، کافروں کو عذاب کی، بے عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اب ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ مگر کن کے لیے؟ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ جن لوگوں سے آپ نے کیا کر رکھا ہے، عہد لے رکھا ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ مشرکین میں سے عہد کا کیا مطلب ہے؟ وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں، ان کو آپ نے امان دے رکھی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے، ثم لم ینقصوکم، پھر اگر انہوں نے کیا کر دی، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی اس چیز میں، شیئن، کچھ بھی کمی نہیں کی، مطلب جو عہد ہوا ان کے اور آپ کے درمیان، جو شرائط رکھی گئیں، جو ساری چیزیں ہوئی، انہوں نے باقاعدہ سے اس کو پورا کیا، ویسے ہی رہے، تو پھر کیا ہوگا، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور کیا کیا، ولم یظاہروا، اور انہوں نے مدد بھی نہیں کی، علیکم، تمہارے خلاف، احدن، کسی کی بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ، ایک ہوتا ہے سامنے والا دشمن، ایک دشمن کا دشمن ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اگر انہوں نے، جن سے آپ کا عہد ہو چکا ہے، انہوں نے پھر آپ کے مقابل جو لوگ ہیں، دوسرے لوگ آپ کے دشمن ہیں، ان کی جا کر مدد نہیں کی آپ کے خلاف، تو پھر فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو پورا کرنا ہے آپ نے ان کی طرف، عہدہم الی مدتہم، ان کے عہد کو ان کی مدت تک، یعنی جتنی مدت تک انہوں نے آپ سے عہد لے رکھا ہے نا، کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے وہ عہد خود نہیں توڑا، خود خلاف ورزی نہیں کی، کوئی قانون نہیں توڑا، اس کے اندر سے جو سارے پوائنٹس تھے اس میں سے وہ سب پر عمل کرتے رہے، اور آپ کے خلاف بھی انہوں نے کسی کی مدد نہیں کی، تو پھر آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ نے اس عہد کو پورا کرنا ہے، آپ نے اپنی طرف سے نہیں توڑنا، کیونکہ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہوں، اپنی طرف سے خود عہد توڑنے والے ہوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تم اپنی طرف سے اسے پورا کرو گے، پھر الا مدتہم، کب تک، اس مدت تک، مدت جیسے ہی ختم ہوئی تو تمہاری طرف سے بھی وہ عہد ختم ہو گیا اور ان کی طرف سے بھی ختم ہو گیا، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ تو وعدہ کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، یہ سب کیا ہے، مسلمانوں کی علامات ہیں، جس کو کسی بھی صورت میں آپ توڑ نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ کہ جو اوپر کہا تھا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک آپ نے زمین میں گھومنا پھرنا ہے۔ گھومنے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاحت کرو، آرام سے مزے میں رہو، کیوں، کوئی تمہارے مقابل نہیں آئے گا، تم کسی کے مقابل نہیں جاؤ گے، کسی کے بھی درمیان کیا ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، تو اس صورت میں تم کیا ہو، آزاد ہو، تو تمہیں بھی کسی کی طرف سے خوف نہیں ہوگا اور دوسروں کو بھی تم سے خوف نہیں ہوگا، بس آرام سے زمین میں گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا ہے، آرام سے اپنی زندگی گزارو۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، فَإِذَا انسَلَخَ، پھر جب گزر جاتے ہیں اشہر الحرم، وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے اب تم نے کیا کرنا ہے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب تم مشرکین کو قتل کرنا شروع کر دو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ گے نا، تم نے انہیں قتل کرنا شروع کر دینا، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑ بھی لو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور تم ان کا حصار کر لو، یعنی ان کو گھیر لو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور تم بیٹھ جاؤ ان کے لیے کل مرصد، ہر گھات لگانے والی جگہ پر، یعنی وہ مقابلہ کرنے کے لیے، کسی کا پیچھا کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھتے ہیں کسی نشیب و فراز جگہ پر، تو اس کے لیے فرمائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کے لیے بیٹھ جانا ہے اور ان کو گھات لگا کر آپ نے قتل کرنا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے لیے باقی کے 8 مہینوں میں حلال ہیں، لیکن اشہر حرم میں آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان دنوں میں ان سے نہ کوئی جنگ کرنی ہے، نہ کوئی سختی والا معاملات، نہ عہد توڑنے، کوئی بھی چیز نہیں۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی آپ کو مشرک کو قتل کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اس سے پہلے ہی وہ تابو ہو جاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر کیا کرو، ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب وہ آزاد ہیں، وہ تمہاری طرح کے ہی مسلمان ہیں، کیونکہ توبہ کرتے ہی ان کا شرک ان سے دور ہو گیا، ان کے گناہ ان سے دور ہو گئے، جو ساری برائیاں تھیں وہ ختم ہو گئی، اب کیا ہے، اب وہ تمہاری ہی طرح کے عام اور مسلمان ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایمان والوں کے لیے جو باتیں بتائی ہیں وہ کیا ہیں، مشرک سے اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ایک تو تابو کا عمل ہے، تابو کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سارے شرک سے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لینا ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لے آنا ہے، اور دوسری چیز وقام الصلاۃ، نماز فرض کرنے والی ہے مشرک اور مومن کے درمیان، اور تیسری چیز وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں جو ایمان اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہیں، اور اسی لیے ہی زکوٰۃ کیا ہے، ہمارے فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور اسی لیے ہی جب ایک قوم نے کیا ہوا تھا،
हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्या कहते हैं, जक़ात का माल देने से इनकार कर दिया था, तो आपने बाकायदा से लश्कर तैयार किया था कि उठो, इन्होंने क्या किया है, फर्ज की गुस्ताखी की है। यानी एक अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया जो मुसलमानों पर फर्ज है, उन्होंने वो छोड़ने के लिए छोड़ने का इरादा किया है, लिहाजा मैं इनसे जंग करूंगा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा तो हजरत उमर बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर आपने ही मुसलमानों पर इस तरीके से हमला और करना शुरू कर दिया, यानी आपस में ही जंग छिड़ गई, तो फिर तो मुशरिकीन को मौका मिल जाएगा कि ये तो आपस में ही लड़ पड़ते हैं जरा जरा सी बात पर। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जक़ात जो है वो मुसलमानों का शेवा है, उनकी उनके फराइज में से है। अगर इसमें ये एक जर्रा बराबर भी कोताही करेंगे ना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये लोग अगर एक रस्सी भी दिया करते थे जक़ात में, और अभी इन्होंने वो रस्सी ना दी, तो मैं उस रस्सी के बदले भी इनसे क्या करूंगा, जंग करूंगा। फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये फरमाया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी क्या हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से कशफ हुआ कि क्या होना है, कि ये जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक सही हैं, और जो भी फराइज में गुस्ताखी करता है, दूरी इख्तियार करता है, पलटने की कोशिश करता है, तो उससे बाकायदा से जंग होती है। इसके बाद व इन अहदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारक फअजिरहु, आगे क्या होता है। आगे ये है कि मुश्रिकीन में से कोई जो है, जैसे कि अहद हुआ था, सुलह हुदैबिया का अहद हुआ था कि अगर मक्का से कोई मुश्रिक भागकर मुसलमानों के पास जाता है, या चाहे ईमान की सूरत में, तो उस सूरत में भी क्या करना है, मुश्रिकीन उसको वापस ले सकते हैं, वो मुसलमानों के पास नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से हज़रत अबू जंदल के बारे में आता है कि वो जैसे ही ये अहदनामा हुआ था और उसके फौरन बाद ईमान ले आए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था आप मुझे अपने साथ मदीना ले जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके और हमारे दरमियान तो मुआहदा हो चुका है और मैं दस्तखत भी कर चुका हूँ, तो अब मैं मुआहदे से पीछे नहीं हट सकता। तो उस सूरत में क्या हुआ था, हज़रत अबू जंदल को वापस कर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से उनको उधर किया था, जिससे मुसलमानों को और आप वसल्लम को बहुत तकलीफ भी हुई थी कि हम अपने ही साथी को उनके हवाले कर रहे हैं। जिसके बाद मुशरिकीन ने उन सहाबी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, उनको बहुत तकलीफें पहुंचाई थी। आखिर में वो क्या हो गए थे, फिर मक्का से भागकर मदीना भी नहीं गए थे, लेकिन दरमियान में ही एक जगह पर उन्होंने पड़ाव डाल लिया था। और जब तक ये 2 साल तक अहद रहा था ना सुलह हुदैबिया का, तो यानी था तो 10 साल का, लेकिन 2 साल ही गुजरे थे। तो उस 2 सालों के अंदर कोई भी अगर मक्का से मुसलमान हो जाता तो वो मदीना नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद कर रखा है और आप अपना अहद नहीं तोड़ेंगे। तो वो क्या करते थे, उन हजरत अबू जंदल के पास चले जाते थे, और वहां पर बैठकर वहां पर ही उन्होंने पूरा बाकायदा से एक बस्ती बना ली थी। जब मुशरिकीन ने देखा कि भाई ये तो किसी सूरत रुकने वाले नहीं है, यानी मुसलमान इनको अपने पास मदीना में आने नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी इन्होंने दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, और दरमियान में ही, ओहो, दरमियान में ही ये लोग क्या कर रहे हैं, ईमान की वजह से रोड पर ही मतलब बैठते जा रहे हैं इस तरीके से। तो अब हमने क्या करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अहद तोड़ने भी शुरू कर दिए थे, और अशूर हुरम के अंदर उन्होंने एक शख्स को कत्ल भी कर दिया था। तो फिर इस वजह से मुसलमानों को पता चल गया था कि अब ये खुद अहद तोड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से अहद 2 साल के अंदर टूट गया था, और वो लोग जो दरमियान में किसी बस्ती में ही बैठे हुए थे, वो वापस क्या हो गए थे, मदीना वालों के पास आ गए थे। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स आता है जिसको अपना खौफ है, या फिर ये है कि वो वहां से गुजर रहा था लेकिन वो रात के वक्त में सफर नहीं कर सकता, तो क्या होगा, सफर नहीं कर सकता, मक्का नहीं पहुंच सकता, तो उसके लिए सफर नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो क्या करता है, मदीना में ही कहीं ठहर जाता है और लोगों से कहता है कि मुझे अमान दे दो, ठीक है, मतलब मुझे आज की रात यहाँ रुकने दो, इस तरीके से। अगर वो आपसे अमन तलब करने के लिए आता है, या उसका कोई और दुश्मन है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, और वो आपके पास आता है और कहता है मुझे बचा लो, मुझे अमन दे दो थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं इस दुश्मन से नजात हासिल कर लूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, फाजिर हो, आपने उसको मोहलत देनी है, आपने उसको अपने पास रोक लेना है, पनाह देनी है, ठीक है। व इन अहदुम मिनल मुशरिकीना, और अगर मुशरिकीन में से कोई भी इस्तजारा का आपसे पनाह मांगे, तो फअजिर हु, आप उसे पनाह दे दीजिएगा, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो क्या कर ले, अल्लाह का कलाम सुन ले। तुम अबलिगहु मअमना, फिर आप उसको पहुंचा दो उसके अमन की जगह पर, यानी जो उसका घर है, जो उसका शहर है, आपने फिर क्या करना है, उसको वहां पर छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आपके पास रहेगा, कुरान की बातें सुनेगा,
آپ کی باتیں سنے گا، تعلیمات کو سنے گا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو زبردستی نہیں کرنی کہ آؤ ایمان ہی لے آؤ، نہیں، آپ نے اس کو ایمان پر زور زبردستی نہیں کرنی، بس اس نے آپ کی بات سن لی جتنے دن وہ آپ کے پاس ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص جو بالکل کافر ہے، اگر وہ مدینہ کی حدود میں آ کر رہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تو ظاہر ہے صبح شام رات وہ صحابہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھے گا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ سے گفتگو کریں گے، ان کی جو تصحیح نصیحت کریں گے ان کو، وہ بھی سامنے والا سن رہا ہوگا، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے کانوں میں باتیں تو جا رہی ہوں گی دین کی، لیکن آپ نے اس کو زبردستی یہ نہیں کہنا کہ آؤ تم ایمان ہی لے آؤ، وہ کہے گا کہ میں تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا ٹائم ٹھہرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے ان سے تھوڑی سی پناہ کیا مانگ لی، یہ تو مجھے اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، پھر دین سے بدزن ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ تو ان کے پاس جو بھی جاتا ہے یہ زبردستی اپنا بنا لیتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تم ابلغوا مأمنہ، آپ نے پھر اس کو اس کے گھر، اس کے امن کی جگہ پر خود باقاعدہ سے چھوڑ کر آنا ہے، اس کو راستے میں نہیں چھوڑ دینا کہ کہیں جس خوف کی وجہ سے وہ بھاگا ہے اس خوف کی وجہ سے اس کی جان ہی چلی جائے، ٹھیک ہے، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، قوم لا یعلمون، کہ اکثر لوگ جو ہے اس کو نہیں جانتے، مطلب یہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ نہیں جانتے، مطلب دور دراز کے لوگ سے ہیں، انہیں نہیں پتا ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، توحید کیا ہے، کیا باتیں ہیں، اس کو یہ سب کچھ بھی نہیں پتا، اسی لیے جب وہ یہاں آئے گا، وہ رہے گا آپ کے ساتھ، تو وہ یہ ساری چیزیں سنے گا اور سمجھے گا، تبھی اسے پتا چلے گا کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، اور جب وہ اپنی جگہ پر جائے گا، اپنے گھر جائے گا، تو وہاں پر بھی اس کو وہ باتیں یاد آئیں گی کہ میں ان لوگوں کے پاس رہا، میں نے ان سے مہلت مانگی، پناہ مانگی، انہوں نے مجھے دی، اتنا اچھے سے رکھا مجھے، میرا خیال رکھا، اور جو جس دین پر وہ تھے، جو باتیں وہ کرتے تھے اتنی اچھی تھی، یہ وہ ان کے اعمال دیکھے گا، تو وہ گھر جا کر کہیں نہ کہیں سوچے گا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پھر کیا ہو جائے گا، اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیف یکون للمشرکین، مشرکین کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے، عہد عند اللہ وعند رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہو، ان کے لیے کوئی عہد ہو، الا الذین عاہدتم، مگر یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے عہد کیا ہے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، تو فمستقاموا لکم، تو جب تک وہ آپ کے ساتھ صحیح سے رہیں، سیدھے سے رہیں، کوئی خرابی پیدا نہ کریں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، تب تک آپ نے کیا کرنا ہے، فاستقیموا لہم، آپ بھی ان کے ساتھ بالکل سیدھے صحیح سے رہیں گے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، متقین کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ جب آپ نے کیا کیا، یہ عند المسجد الحرام کا کیا مقصد ہے، یعنی جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو ایمان لانا چاہتا تھا وہ ایمان لے آیا، جس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی وہ بھاگ گیا، جس نے کیا کیا، جس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم مکہ سے نہیں جا سکتے، ہم اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن ہم ایمان بھی نہیں لانا چاہتے، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ اچھا تم کیا کرو گے، تم جو ہے کیا کہتے ہیں، تم جو ہے اس طریقے سے رہو گے جیسے جیسے ہم کہتے ہیں، ہماری شرائط تمہیں ماننی پڑیں گی، تمہارے درمیان ایک عہد ہو جائے گا، تم یہ کام نہیں کرو گے، تم ایسا نہیں کرو گے، ویسا نہیں کرو گے، یہ ساری شرائط اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر اس کو وہاں پر رہنے دیا جائے گا، جب تک وہ ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے اس شہر میں رہ سکتا ہے تو رہ لے، تب تک آپ بھی اس کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ روگردانی کرتا ہے، وہ آگے پیچھے کرتا ہے، شرائط کو توڑ دیتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا ہے، کیفا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ وہ آپ پر غالب آ جائیں، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، جبکہ وہ آپ کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، نہ ہی وہ آپ کے بارے میں کوئی رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے نزدیک آپ کا کوئی عہد ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے عہد کو، آپ کی چیزوں کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور جب تک آپ نبوت سے پہلے ان کے ساتھ رہے، آپ کا ان کے ساتھ تعلق تھا، رشتہ داری تھی، اس رشتہ داری کو بھی انہوں نے نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، یرضونکم بافواہہم، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں کر کے آپ کو خوش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو آپ کی تعریفات کرتے ہیں، وتأبى قلوبہم، اور دل سے کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں کر کے ایمان کی، دین کی، آپ اپنے آپ کو بہت پرہیزگار متقی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وتأبى قلوبہم، دل میں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ ہاں یہ ایمان بھی کوئی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الا ولا ذمہ، نہ کوئی عہد دیتے ہیں، اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کیا کرتے ہیں،
آپ سے کوئی رشتہ داری کا جو ہے بھرم رکھتے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے کیا کر دیا ہے، اللہ کی آیات کو بیچ دیا ہے، ثمنا قلیلا، بہت تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، فصدوا عن سبیلہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے ہی لوگوں کو کیا کیا، روک دیا، انہم ساء ما كانوا يعملون، یہ تو بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی یہ کام ان کے بہت برے ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن، مومن، اچھا، لا يرقبون فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں وہ یہ نہیں سوچتے کہ الا ولا ذمہ، کہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ہی ان کا کوئی عہد ہے، مطلب یہ کہ ایمان والوں کو ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ ایمان والوں کو کوئی اہمیت دینا ہی نہیں چاہتے۔ واولئک هم المعتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں، مطلب یہ جو منافقین ہیں یہ کیا کرتے تھے، ایمان والوں کو بہت ہی زیادہ حقارت سے اور بہت ہی زیادہ کم ظرفی کے ساتھ پیش آتے تھے، ٹھیک ہے، سامنے تو ان کے ساتھ بہت اچھے رہتے تھے کہ ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم تمہارے ہی طرح کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں کیا تھا، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، ان کے دل تو بالکل ہی اس چیز سے انکاری تھے، وہ یہ مقام اور مرتبہ دینا ہی نہیں چاہتے تھے، پہلے کہا کہ رسول کو ہی نہیں دینا چاہتے تھے، پھر کہا کہ وہ ایمان والوں کو بھی یہ چیز نہیں دینا چاہتے تھے، لا يرقبون فی مؤمن، کہ مومن لوگوں سے ان کا کوئی ایسا تعلق ہی نہیں تھا، فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، مطلب یہ کہ پھر تمہارا اور ان کا دین ایک سا ہو جائے گا، اور پھر تم کیا کر سکتے ہو، ان کے ساتھ ان کے دینی بھائیوں جیسا ہی معاملات کر سکتے ہو۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کو اسی طریقے سے اس بیان کرتے ہیں کھول کھول کر، لقوم یعلمون، جو کیا کرتی ہے، جو قوم سمجھتی ہے، جانتی ہے، جس کو علم ہے اس بارے میں کہ یہ کیا ہے، یہ آیات اللہ کی طرف سے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں انہی کے لیے ہی ہم آیات کو ایسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ورنہ جنہوں نے بات ماننی نہیں ہے، جن کے دلوں کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، تو پھر کیا ہے، پھر تو وہ ان کے لیے یہ تو بے معنی ہے یہ آیت ہونا، یہ ساری چیزیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ کیا کر دیں، اپنی قسموں کو توڑ دیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے عہد کے بعد، مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی آپ سے عہد کیا مسلمانوں نے، مسلمانوں سے، ٹھیک ہے، منافقین نے، مشرکین نے، پھر کیا کرتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، طعن، مطلب یہ ہے کہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے دین کو، ٹھیک ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، اب جب وہ انہوں نے کیا کیا، عہد کو بھی توڑ دیا، اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کو دین میں ملامت بھی کرنے لگے، برا برا بھلا بھی کہنے لگے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فقاتلوا، آپ نے ان سے قتال کرنا ہے، کن سے، سب سے پہلے کن سے کرنا ہے، ائمۃ الکفری، کفر کے جو سردار ہیں نا ان سے، یعنی پہلے آپ نے بڑوں کے پاس جانا ہے، ان کو کہنا ہے کہ بھئی تمہارے ہمارے درمیان کیا معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو توڑنے والے تم ہو، تمہاری طرف سے یہ عہد ہوا تھا ہمارے تمہارے درمیان، لیکن اب یہ تمہاری طرف سے ہی توڑا گیا ہے، اب اس کا انجام بھی تمہیں ہی بھگتنا ہوگا، لہٰذا پہلے سرداروں کو متنبع کرنا ہے، پھر جب وہ نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد انہی سے پہلے قتال کی ابتدا کرنی ہے، اب اپنے ساتھ وہ جتنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں قتال کرنے کے لیے جنگ کی صورت میں، وہ سردار اپنے ساتھ عام مشرکین کو جتنے کو لے کر آتے ہیں وہ سارے کے سارے دشمن ہیں، جو نہیں آتا ان کے ساتھ تو بیٹھ کر آپ نے علیحدہ سے جنگ نہیں کرنی نا، کیونکہ معاملات بڑوں کی طرف سے ٹوٹتے ہیں، ایک عام انسان تو آ کر نہیں توڑ سکتا نا، اور عام انسان کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہوتی جتنے بڑے سردار کی، یا پھر یہ ہے کہ بادشاہ کی ہوتی ہے۔ انہم لا ایمان لہم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی ایمان نہیں، کوئی جن کی کوئی ایمان، مطلب یہ کہ کوئی عہد، کوئی قسمیں نہیں، یعنی یہ ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں، مطلب ان کی قسمیں ایسی ہے ہی نہیں جو ان کو یہ عہد توڑنے سے، یا پھر یہ ہے کہ غلط معاملات کو خراب کرنے سے روک سکیں، یعنی ان کی قسمیں ایسی بے معنی ہے جو ان کو صحیح اور غلط کی طرف سے کوئی ینتہون، یعنی روکتی نہیں ہے ان کو غلط کام کرنے سے، عہد توڑنے سے، وعدہ توڑنے سے، ٹھیک ہے، الا تقاتلون قوما، کیا تم ایسی قوم سے نہیں لڑو گے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ وہ رسول کو نکال دیں گے، وہم بدؤکم، اور وہ اس چیز کی ابتدا بھی کر چکے ہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی، جنگ کرنے کی، آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں وہ ایک بار کر چکے ہیں، اتخشونہم،
क्या तुम उनसे डरते हो? फल्लाहु अहक्कु अन तख्शवहु, अल्लाह ताला तो इस चीज का ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरा जाए, कि तुम सब क्या करो, उसी से डरो। मतलब ये है कि ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर थे तो उस वक्त इन्होंने पहली मर्तबा आपको क्या करने की कोशिश की थी? पहले तो आपको कत्ल करने के इरादे से, फिर ये कि आपको शहर से ही निकालने का इरादा किया, और आप सल्लम वहां से क्या हो गए, निकल कर आ गए मदीना की तरफ। तो पहले भी ये सारे काम ये लोग कर चुके हैं। अब अगर दूसरी मर्तबा करेंगे, जैसे पहली मर्तबा करने पर अल्लाह ताला ने क्या किया, मुसलमानों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ठिकाना भी दिया, बेहतरीन ठिकाना दिया मदीना की सूरत में, बेहतरीन साथी दिए, वहां पर जाकर आपका पूरा ख्याल रखा। तो दूसरी मर्तबा में क्यों नहीं रखेगा? यानी अल्लाह ताला तो क्या है, आपका मददगार है, लिहाजा तुम उन मुशरिकीन से क्यों डरते हो? अतख्शौनहुम, तुम उनसे डर क्यों रहे हो? इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ताला का ज्यादा हक है कि तुम उनसे डरो अगर तुम ईमान रखते हो। ईमान है तो अल्लाह से खौफ है, ईमान नहीं है तो फिर क्या है, तुम किसी से भी डरते रहो। और फिर ये होता है कि जब अल्लाह ताला पर ईमान और यकीन नहीं होता, तो अल्लाह ताला फिर उसको एक आम से इंसान से, छोटे से मामूली से कीड़े मकोड़े से भी इंसान के दिल में खौफ डाल देते हैं। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, क्या करो, तुम उनसे किताल करो, जंग करो, युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, कि अल्लाह ताला उन्हें क्या कर दे, अजाब दे दे, बिअयदीकुम, तुम्हारे हाथों के जरिए से, वयुखज़िहिम, और उनको रुसवा कर दे, वयंसुरकुम अलैहिम, और वो तुम्हारी मदद करे, अलैहिम, उनके खिलाफ, यानी तुम्हारी मदद हो जाए अल्लाह ताला की तरफ से, वयशफि सुदूर कौमिन मुमिनीन, और अल्लाह ताला मोमिन लोगों में, जो जो मोमिन लोग हैं उनके दिलों को अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, शिफा देगा। मतलब ये है कि ईमान वाले जब क्या करते हैं, मुशरिकीन से लड़ाई करते हैं, जाकर जंग करते हैं, तो उस सूरत में अल्लाह ताला क्या करते हैं, इन मुशरिकीन को अजाब देते हैं ईमान वालों के हाथों से। मतलब ये कि जहां जहां ईमान वालों का हाथ लगता चला जाता है, मुशरिक लोगों का वहीं पर जो है तकलीफ उनकी बढ़ जाती है, अल्लाह ताला उन्हें रुसवा कर देते हैं। किस तरीके से? शिकस्त की सूरत में देकर, चाहे बहुत बड़ा लश्कर हो, सब कुछ हो, ठीक है, वयंसुरकुम अलैहिम, और अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद भी करता है काफिरों के खिलाफ। और मदद की सूरत हमने क्या पढ़ी, वो खमसती अलाफिम मिनल मलाइकति मुनजिलीन, के अल्लाह ताला क्या करता है, 5,000, 6,000, कहीं है 3,000 फरिश्तों का नुजूल करते हैं आसमान से। उसके बाद वयुद्हिब गैज़ क़ुलूबिहिम, और अल्लाह ताला क्या कर देता है, दूर कर देता है उनके दिलों का गुस्सा जो है। वयतूब अल्लाहु अला मन यशा, और अल्लाह ताला क्या करता है, तौबा कबूल कर लेता है जिसकी जिसकी वो चाहता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। मतलब ये है कि ईमान वालों को जो मुशरिकीन पर गुस्सा होता है, वो उनको सजा देने के बाद, अजाब देने के बाद, उनको शिकस्त देने के बाद, ईमान वालों का गुस्सा क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जाता रहता है। अम हसिबतुम अन तुतरकू, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम छोड़ दिए जाओगे? वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना, यहाँ तक के अल्लाह ताला ने क्या किया है, अभी तक अल्लाह ताला ने ये मालूम नहीं किया कि अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, कौन तुम में से क्या करता है, उन लोगों को जिन्होंने तुम में से जिहाद किया। यानी अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने अभी तक उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि तुम में से कौन जिहाद करने वाला है। वलम यत्तखिदू मिन दूनिल्लाही, और नहीं बनाया उन्होंने क्या, कि अल्लाह ताला के अलावा कोई, वला रसूल ही वलल मुमिनीन वलीजा, ना उसके रसूल का और ना ही मोमिनीन का कोई दोस्त। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला खूब खबरदार है इससे जो तुम अमल करते हो। मतलब ये कि तुम जिहाद के लिए निकलो, अल्लाह ताला की राह में निकलो, तो अल्लाह ताला क्या करता है, ईमान वालों का, उस अपने रसूल का जो साथी बनाता है, दोस्त बनाता है। वलीजा कहते हैं बहुत ही करीबी दोस्त को, ऐसा कि जिसको हम जिगरी दोस्त कह सकते हैं। ऐसे दोस्त को ऐसा दोस्त अल्लाह ताला किसे बनाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को। तो अगर ईमान वालों में से कोई जंग के लिए निकले और उस पे ये उम्मीद रखे कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला उसका मददगार है, उसका दोस्त है, वलीजा है, तो फिर अल्लाह ताला उसको क्या करते हैं, उसके उस नियत, उस अमल के बदले अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। ठीक है। और अगर कोई क्या करता है, अपनी बड़ाई को लेकर, अपनी बात पर फख्र करते हुए कि हाँ, हम, हमारे पास बहुत असला है, हमारे पास बहुत से रसूल है, सॉरी, हमारे पास बहुत से जो हैं जंग करने के लिए मुअतबर बड़े जंगजू हैं, हमारे पास असलहा है, ये सारी चीज़ें अगर कोई अपने आप में इस चीज़ पर फख्र करता है, तो अल्लाह ताला फिर उसको क्या करते हैं, शिकस्त देते हैं कि तुमने साजो सामान पर और अपनी ताकत पर फख्र कैसे किया। यानी फतह और शिकस्त कौन देने वाला है, अल्लाह की ज़ात देने वाली है। और यही चीज़ क्या हो गई थी, गज़वा हुनैन के अंदर जो है, क्या कहते हैं इन लोगों ने,
مسلمانوں نے تھوڑا سا، مجاہدین نے اس بات پر فخر کر لیا تھا کہ اس بار ہماری جماعت بہت بڑی ہے، ہم فتح حاصل کر لیں گے اور اس طریقے سے. تو ابتدا میں تو کیا ہوا، انہوں نے چند ہی منٹوں کے اندر مشرکین کو بھگا دیا تھا. لیکن پھر کیا ہوا، جیسے انہوں نے اپنے آپ پر فخر کرنا شروع کیا کہ ہماری جماعت تو بہت اچھی ہے، یہ ہے ہمارے پاس بہت سارا لشکر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو فوراً سے شکست میں بدل دیا، اور مسلمانوں کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی تھی غزوہ حنین کے اندر. تو ولا رسول ہی ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ کو جو اپنا دوست بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہوئے کیا کریں گے، اس کو فتح دیں گے. ما کان للمشرکین. اچھا، آگے کیا ہے، مکان للمشرکین، مشرکین کے لیے یہ بات نہیں ہے، مشرکین کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ کیا کرتے ہوں، شاہدین گواہ بھی ہیں وہ اس چیز پر، علی انفسہم اپنے نفس پر، بالکفر کفر پر. یعنی یہ ہے کہ ان کو اپنے نفس پر یہ گواہی دینا آسان ہو، آرام سے وہ کہہ سکتے ہوں کہ ہاں ہم تو مشرک ہیں، ہم تو کافر ہیں، خود اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، مطلب انہیں معلوم ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آ کر مسجدوں کو آباد کریں. یعنی وہ اگر مسجدوں میں آ کر بہت سارے اعمال بھی کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو ان کا کیا ہے، اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال تو سارے کے سارے ضائع ہو گئے. وفی النار هم خالدون، اور یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا کہ یعمر مساجد اللہ کون کرے گا، مشرکین نہیں کر سکتے. آگے بتایا کہ کون کر سکتا ہے، مسجد کو آباد کون کر سکتا ہے، من آمن باللہ، پہلے پہلے اس کا ایمان ہونا چاہیے، والیوم الآخر، اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، واقام الصلاۃ، اور نماز بھی وہ قائم کرتا ہو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، ولم یخش الا اللہ، سب سے بڑی بات کیا ہو، وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہو. ٹھیک ہے. ولم یخشا، اور وہ ڈرتا نہیں ہو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا کوئی خوف نہ ہو. تو یہی شخص کیا کرتا ہے، فعسا، بس امید تو یہی ہے کہ کیا ہو جائے گا، اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی وہ لوگ ہو جائیں گے جو ہدایت پانے والے ہوں گے. یعنی انہی لوگوں کو ہدایت ملے گی جو کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر کیا کرنا. اچھا، جو کیا کرتے ہوں، یا اللہ، ولم یخش الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے بھی نہ ہو، یہی لوگ کیا ہوتے ہیں، ہدایت پانے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ کب آیت نازل ہوئی، یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عباس جو ہے غزوہ بدر کی قیدیوں میں آئے تھے قید ہو کر، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اے عباس، تمہارے دل میں ایمان ہے، زبان سے بھی اقرار کر لو. تو پھر حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، بیت اللہ کو آباد کرتے ہیں. جب اس میں حاجی لوگ آتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. یعنی زمزم پلانے کا جو وہ ہے، وہ سب کچھ کس کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی طرف سے ہی ہوتا تھا. یعنی یہی قبیلہ کیا تھا، آگے آگے تھا حاجیوں کو پانی پلانے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو بیت اللہ کا خیال رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا، اور اس کے علاوہ مسجدوں کو آباد کرنا، اور کیا کہتے ہیں، نیک کام کرنا، بہت زیادہ اچھے اچھے کام کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، سمجھانا، یہ سب کچھ، لیکن ایمان نہ ہو تو یہ سب کے سب حبطت اعمالہم، اعمال تو سارے ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایمان شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے بغیر تو وہ کیا ہے، اس کی ساری نیکیاں ضائع، کیونکہ اس نیکیاں، ایمان کے بغیر جو بھی نیکی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی، اس کو کچھ نہیں ملنا ہوتا. اسی طریقے سے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز بہت زیادہ بولی جاتی ہے، یہ جملہ، کہ مسلمانوں سے اچھے اخلاق تو کافروں کے ہیں، بہت اچھے سے پیش آتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اچھا اخلاق ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی اپنی ایک عادت ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اس کے نیک اعمال کا کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ جو ہے اگر وہ
کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، اس کو اس نیک اعمال کا بدلہ، یعنی اچھے اخلاق کی وجہ سے جو جو وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہا ہے، جو ساری چیزیں ہیں، تو اس کا بدلہ تو اسے دنیا میں ہی مل جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہاں اس کی عزت کر دیں گے، اس کو اچھا مقام دے دیں گے، اس کو دنیا کی نعمتوں میں اضافہ دے دیں گے، یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن آخرت میں تو اسے پھر بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ تو ضائع ہوئی نا نیکیاں، ایمان نہیں ہے تو ہر نیکی ضائع ہے۔ تو اسی لیے حضرت عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر فخر نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی پلانے کی جو یہ جو ہے اتنی بڑی فضیلت دی ہے، یہ فضیلت تمہارے کسی کام کی نہیں جب تک تم ایمان نہیں لے آتے۔ تو اجعل تم، اس وقت تو حضرت عباس اس جو ہے نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، چلے گئے تھے، بعد میں مکہ میں جا کر انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا، پھر واپس مدینہ آ گئے تھے۔ اجعل تم سقایت الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو، وعمارت المسجد الحرامی، اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس طرح بنا لیا ہے جیسا کہ غمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتا ہو اور آخرت پر ایمان لاتا ہو، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہو، یعنی ایک ایسا شخص ہے جو ایمان بھی لایا ہے اور جہاد بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو ایمان نہیں لایا ہوا کافر ہے، وہ اگرچہ جہاد کرتا ہے، جہاد کافروں کی طرف سے ہی کرتا ہے، وہ پانی پلاتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوال کیا پہلے اور اس کے بعد جواب دیا، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں لوگ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں، یعنی ایک ایمان والا اور ایک غیر مسلم، دونوں کے دونوں کا مقام الگ الگ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں برابر کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ اب جہاد کیسے کیا؟ جہاد بہت طریقے سے ہوتا ہے، ایک اپنی جان کے ساتھ ہے، ایک اپنے مال کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ خود جہاد میں حاضر ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ خود تو نہیں جا رہے، لیکن جہاد میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کو اپنے مال کے ذریعے سے مدد کرو، ان کو اسلحہ وغیرہ دلا دو، ان کے اہل و عیال کا خیال رکھو، مطلب خرچہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ ایک مال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو زیادہ فضیلت ہے وہ کس کی ہے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، دونوں کے ساتھ جو جہاد کرے گا، مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی جا کر جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گیا، تو اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم، ایک تو عظیم ہوتا ہے بڑا، لیکن ایک ہے اعظم، سب سے بڑا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت ہی بڑا، سب سے بڑا کیا ہے؟ اس کا مقام ہے۔ تو مجاہدین کی جو فضیلت ہے وہ تو عام انسان کبھی اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا، اور ایسا مجاہد جس نے اپنے جان اور مال دونوں سے جنگ کی ہو، جہاد کیا ہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو فائزون، کامیاب ہیں، یعنی ان سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے، ان کے جیسا مقام اور مرتبہ کوئی نہیں پا سکتا۔ یبشرہم ربہم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو خوشخبری دیتا ہے ان کا رب، کس چیز کی؟ برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی سب سے پہلے، اور یہ رحمت کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب سے وہ میدان جنگ میں جاتا ہے، اس پر جنت کی نعمتوں کا نزول شروع ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، مطلب شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب اس کی شہادت ہو جاتی ہے، تو شہادت کے وقت بھی اس کو جس مقام اور مرتبے کے ساتھ فرشتے اس کی روح نکالنے آتے ہیں، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ عذاب قبر میں جاتا ہے، تو قبر میں بھی ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جو انعام، جو مقام، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ساری نعمتیں، تو پھر یہ ساری نعمتیں دیکھتا ہے تو برحمت من، اس کے بعد میدان حشر ہوتا ہے، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں کر لیتے ہیں، ان کو جو بالکل سروں کے اوپر سورج ہوگا، باقی لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن مجاہدین کیا؟ آرام سے عرش کے سائے کے تلے بیٹھے ہوئے ہوں گے نبیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ نبیوں کے فوراً بعد ان کا مقام ہوگا، یعنی سب سے اونچا درجہ نبی، نبی کے نیچے شہداء، پھر صدیقین، تو اس کے بعد کیا ہے؟ ان کا مقام اتنا بڑا ہے جنت میں بھی، اور پھر جنت میں جانے کے بعد باقی جنتیوں سے اللہ تعالیٰ اتنا سوال نہیں کریں گے کہ تمہیں کچھ چاہیے، کیا چاہیے، کون سی نعمت چاہتے ہو، مزید کیا چاہیے، لیکن شہداء سے اللہ تعالیٰ، مجاہدین سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، بتاؤ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اتنا پوچھیں گے، اتنا پوچھیں گے، یہاں تک کہ مجاہدین کو، ان شہداء کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم اور کون سی نعمت مانگے، جنت میں تو ہمیں سب کچھ مل گیا۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ اے اللہ، آپ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دو، ہم آپ کی راہ میں دوبارہ سے جہاد
کرنا چاہتے ہیں اور پھر دوبارہ سے شہید ہونا چاہتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا ہو جائیں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دوبارہ سے دنیا قائم کی جائے، دوبارہ بھیجا جائے، وہ والا کام تو سب کچھ ختم ہو گیا نا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ خاموش ہو جائیں گے کہ بس اب اس مجاہد نے کیا ایسا مانگ لیا ہے جو ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جو دنیا ہے، جو سارے اعمال ہیں، وہ سب ایک ہی دفعہ کے لیے ہیں، دوبارہ یہ والی دنیا نہیں آباد ہونی۔ تو یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ایک اور چیز، پہلے اللہ کی رحمت، پھر کیا؟ رضوان، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشی، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس سے تو سمجھے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت، ہر ایک چیز مل گئی۔ اور تیسری چیز، وہ جناتن، ان کے لیے اتنے باغات، کیسے باغات؟ لہو فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان باغات کے اندر کیا ہوگا؟ نعیم مقیم، ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جنتیں مل گئی، باغات مل گئے، نعمتیں مل گئی، اور وہ نعمتیں بھی ہمیشہ رہنے والی، لیکن اگر وہ باغ ہی نہ رہا اور وہ لوگ ہی نہ رہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، ایسا نہیں ہے کہ باغ ان سے لے لیا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ ان کو موت آ جائے گی اور ان کے پاس سے وہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ اب ہمیشہ کے اس میں وارث بنا دیے گئے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے، یعنی اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس سے باخبر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، ان کو اللہ تعالیٰ مزید کیا بڑے بڑے اجر دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت تو جہاد کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ امن کی صورت ہو گئی، اب جنگ جہاد نہیں ہوتے، لیکن ابھی جو فلسطین کی صورت حال ہے، اس صورت میں جہاد دوبارہ سے فرض ہو چکا ہے تمام مسلمانوں پر۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم بے خبر ہیں، اور جو ہے بزدلی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اب تک جو کسی بھی مسلمانوں کی جگہ پر اگر مشرکین حملہ کر دیں، کافر لوگ حملہ کر دیں، تو پھر پہلے تو اس علاقے والے پر ہوتا ہے کہ وہ جنگ کریں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر علاقے والے بھی اگر کم پڑ جائیں تو پھر آس پاس والے جو ملک ہوتے ہیں، جو شہر ہوتے ہیں، ان پر فرض ہو جاتا ہے جہاد کے، آ کر اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اس کے بعد اگر وہ لوگ بھی ساتھ نہیں دیتے تو پھر دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہوتے نا، ان سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جو کیفیت ہے فلسطین کی اور مسلمانوں کی وہاں پر، تو اس وقت کے دور میں ابھی دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ اپنے فرض سے کیا ہے؟ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں جانا، ہم ڈرپوک ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہاں جا کر کیسے جنگ کریں گے؟ ہم بہت سے اپنے دماغ میں سوالات لے کر آتے ہیں، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیوں ہوگا، ہم کیسے کریں گے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جہاد کی صورت میں ولیجہ دوست ہی نہیں بنایا، ہم نے اللہ تعالیٰ پر وہ یقین امید ہی نہیں رکھی جو اصل میں ان فلسطینیوں کے پاس امید ہے۔ تھوڑے سے ہو کر بھی، چند لوگ ہو کر بھی کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل کو شکست دے رہے ہیں، اپنی تئی میں ان کی جتنی ہو سکتی ہے، جتنی کوشش ہو رہی ہے، وہ اپنا کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں ہیں، لیکن باقی مسلمانوں سے اس بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جب تم پر تمہارے بھائیوں کو اس طریقے سے سارے مسئلے ہو رہے تھے، مطلب یہ کہ ان کو شہید کیا جا رہا تھا، تو تم نے اپنے فرض کو ادا کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، یہ اس وقت ہمارے سارے مسلمانوں پر مالی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی، مال اور جان دونوں کے اعتبار سے جہاد فرض ہو چکا ہے۔ تو اس کی یہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں بتائیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، کہ تم اپنے باپ داداؤں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست مت بناؤ، ان استحبوا الکفر، اگر وہ کفر کو پسند کرے نا، علی الایمانی، کفر ایمان پر، یعنی ایمان کے مقابلے میں وہ کفر کو پسند کرنا شروع کر دیں، تو ومن یتولہم منکم، تو جو بھی ان سے دوستی رکھے گا تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ایک شخص مسلمان ہو گیا، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہوئے ہیں، اور تمہارے سامنے جب آتے ہیں تو وہ اپنے کفر کی بہت زیادہ جیسے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اپنے ایمان کی، تمہارے ایمان کو برا بلا کہتے ہیں، تو اس صورت میں تم نے ان سے دوستی نہیں رکھنی، تمہارا ان سے تعلق ختم ہو گیا۔ اب جو تعلق رکھے گا ایسے بھائیوں سے، ایسے باپ سے جو کفر کی حالت میں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور اس آیت پر عمل کس نے کیا؟ حضرت عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ
غزوہ بدر تھی یا غزوہ احد؟ ان کا سامنا ہوا تھا اپنے والد اور بھائی سے، یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے اور وہ مشرکین کی طرف سے تھے، تو وہاں پر ان کے باپ اور بھائی نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی، کفر کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا، تعریفیں کر رہے تھے، بتوں کو بہت بڑا بڑا اونچا بتا رہے تھے۔ تو پھر حضرت عمر نے پہلے تو انہیں کیا کیا، روکا کہ تم اس طریقے سے بات نہ کرو، یعنی اب تمہارے اور ہمارے درمیان باقاعدہ سے جنگ ہو رہی ہے، لیکن تم ایک دوسرے کے دین کو غلط مت کہو، میرے دین کو غلط نہ کہو، اپنے دین کی سربلندی کے لیے میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرو، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بھی ان کے ساتھ مل جائے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا شرف بخشا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے اپنے باپ اور بھائی کو خود قتل کیا اس جنگ کے اندر، یہ ان کی کیا ہو گئی، فضیلت ہو گئی، اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ اور بھائی کو ان کے ہاتھوں سے قتل کروایا، ٹھیک ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں بھی، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان والے بھی، سب کے سب، و اموال اقترفتموها اور تمہارا وہ سارا کا سارا مال، اقترفتموها جس نے جو تم نے کمایا ہے اب تک، جتنا بھی مال تم نے کمایا، وہ تجارتن اور تمہاری وہ تجارت بھی، تخشون کسادہا جس میں ایسی تجارت جس میں تم کیا کرتے ہو، ڈرتے ہو، کسادہا کہ وہ مند نہ پڑ جائے، یعنی یہ کہ کمزور نہ پڑ جائے، ختم نہ ہو جائے، اس تجارت میں نقصان ہی نقصان نہ آنا شروع ہو جائے، وہ مساکنو اور تمہارا وہ گھر جس کو تم کیا کرتے ہو، ترونہا احب الیکم تم ان کو پسند کرتے ہو، تمہیں وہ بہت زیادہ پسند ہے اپنا گھر، الیکم تمہارے نزدیک وہ ساری چیزیں بہت زیادہ پسند ہے، من اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول سے، تو وجہاد فی سبیلہ اور اس کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ، مطلب یہ کہ تمہارے باپ بھائی بیویاں خاندان یا مال و دولت تجارت کا سامان تمہارا گھر، یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو تم کیا کرو، فتربصوا پھر بس تم انتظار کرو، اب کس چیز کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اس کے بارے میں، کس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اپنا حکم تمہارے پاس بھیج دے، کون سا حکم، کہ اب تمہارے لیے ذلت ہے، تمہارے لیے رسوائی ہے، کیوں، کیونکہ تم نے اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تم نے کیا ہے، اپنے گھر کو، مال کو، دولت کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ تو سوری قوم الفاسقین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم اس آیت کا مصداق ہیں، ٹھیک ہے، آج کے اس دور میں یہ آیت پوری کی پوری ہمارے مزاج پر اترتی ہے۔ قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اس کے اندر جو آیات ہے، وہ احکامات ہیں، وہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس دور میں یہ قیامت صغریٰ آئے گی، اور جو ہے فلسطینی یا شام والے مسلمانوں پر اس طرح کے حالات آئیں گے، اور لوگ کیا کریں گے، لوگ یہ والے کام کریں گے، کیا، اپنے باپ داداؤں کو، بچوں کو، بیویوں کو، اپنے مال دولت کو، خاندان کو چھوڑ کر ان کی مدد کو نہیں جانا چاہتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا انہیں بہت معیوب لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں کہ ہم یہ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اگر ہم وہاں مر گئے تو ویسے ہی جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہاں ہمارا کیا بھروسہ ہم زندہ بچے نہ بچے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، آج کے دن جب ہمارے بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے، جب ہم پر جہاد فرض ہو چکا ہے، ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں کی محبت میں، اپنے بچوں کی محبت میں، اپنے والدین کی، اپنے بیوی بچوں کی محبت میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، کیوں، ہم ان سب کو کیسے چھوڑیں، اپنے گھر کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں، وہاں کہاں رہیں گے، کہاں سے کھائیں گے، تو یہ ساری چیزیں کیا، یہ ہمارے لیے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ ایسے فاسق نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اور آج ہم دیکھیں ہدایت کے بالکل پچھلے درجے میں ہیں، ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، ہم صرف نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم صرف روزے رکھ لیتے ہیں، کیا روزے میں ہماری نیت بالکل درست ہوتی ہے، کیا ہم روزے کا صحیح حق ادا کرتے ہیں، کیا ہم نمازوں کا صحیح حق ادا کرتے ہیں، نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا، جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں نا، تو پھر ہماری نیک اعمال کے اندر بھی ہماری وہ خوش و خضوع والی کیفیت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ انہیں قبولیت کے اس درجے کو نہیں پہنچاتا جو اصل میں ہونا چاہیے، ایمان والوں کا جو اعمال ہونے چاہیے وہ اعمال وہ اعمال اللہ تعالیٰ پھر ہم سے نہیں لیتا ہوتا،
ٹھیک ہے، تو فاسقین جن کو کہا نا، تو اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں بخش دے، ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عذاب دینا چاہے تو وہ ابھی دے سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منافی نہیں ہے، وہ چاہے تو ہمیں بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہم قرآن اور حدیث سے سمجھتے ہیں، تو اس میں ہم بہت کمزور ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت تو واقعی بہت کمزور ہیں۔ لقد نصرکم اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، کب کی ہے؟ فی مواطن کثیرہ، بہت ساری جگہوں میں، بہت ساری جگہوں میں، کون سی جگہوں میں؟ سب سے پہلے تو غزوہ بدر میں اتنی بڑی بڑی مدد کی، اتنی بڑی فتح دی کہ اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی فتح کبھی بھی کسی دور میں کسی کو نہیں ملی، غزوہ بدر والی فتح۔ اس کے علاوہ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے۔ حنین کے دن بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سے فرشتوں کو نازل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کیا حنین کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، لیکن جب تم نے کیا کیا؟ اذ اعجبتکم، جب تم نے فخر کیا، پسند کیا، یعنی خوش فہمی میں پڑ گئے، کثرتکم، تمہاری کثرت کی وجہ سے، کہ آج تو ہم بہت سارے مجاہدین ہیں، ہمارے پاس تو آج بہت سارا اسلحہ ہے، ہم نے تو سامنے والی مقابل جماعت کو کیا کر دینا ہے؟ ہرا دینا ہے، تو فلم تغنی عنکم شیئا، پھر یہ تمہاری کثرت تمہارے کوئی کام نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ فائدہ اٹھا لیا، اتنی زیادہ تعداد کے باوجود بھی وہ فائدہ تم سے ختم کر دیا۔ وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہو گئے تھے؟ حنین سے سارے کے سارے بھاگنا شروع ہو گئے تھے میدان جنگ سے، بما رحبت، باوجود یہ کہ وہ زمین بہت فراخ تھی، بہت ساری جگہ تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر زمین تنگ کر دی، تم وہاں سے میدان جنگ سے بھاگنا شروع ہو گئے، تم ولیتم مدبرین، اور تم لوٹ گئے پیٹ پھیر کر، یعنی پیٹ پھیر کر وہاں سے میدان جنگ سے کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے، اس خوف سے کہ یہ کیا ہے؟ اب تو یہ فتح شکست میں بدل چکی ہے۔ پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس شکست کے بعد؟ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ لوگ جب مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے تھے، پہلے تو یہ لوگ فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن مقابل کی جو جماعت تھی جن سے جنگ ہو رہی تھی غزوہ حنین کے اندر، وہ بہت ماہر تیر انداز تھے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے جب انہیں شکست دے دی تو انہیں لگا کہ بس مال کیا ہو گیا، ہم نے تو سامنے والوں کو شکست دے دی ہے، ہم تو مفصو ہو گئے، یعنی فاتح بن گئے، تو اب اس صورت میں کیا ہے؟ ہم اب مال غنیمت کو لے سکتے ہیں۔ یہ مال غنیمت لینے کے لیے بھاگے، لیکن جب سامنے والوں نے دیکھا کہ یہ تو مال غنیمت میں مگن ہو گئے، انہوں نے سامنے والے دشمنوں کو بالکل کمزور سمجھ لیا ہے، تو انہوں نے دوبارہ سے تیر اندازی شروع کر دی۔ جب تیر اندازی شروع ہوئی تو مسلمان کیا ہو گئے؟ خوف سے بھاگنا شروع ہو گئے ادھر ادھر۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، آپ نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ انا النبی، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور یعنی جرت میں اور اس میں شجاعت کے اندر میں کیا ہوں؟ اپنے دادا پر ہوں۔ حضرت عبد المطلب کے واقعات دیکھے تو انہوں نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کی بہت مدد کی ہے، اور بہت جرت مندانہ انہوں نے بہت سارے فیصلے بھی کیے، تو اس وجہ سے انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیا کر رہے تھے؟ واپس بلا رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ مسلمان تو بھاگ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چند صحابہ ہی رہ گئے تھے، تقریباً 300 کے قریب صحابہ تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ اس درخت کے نیچے آ کر مجھ سے بیعت کرو، اور جو بھی تم میں سے آ کر اس درخت کے نیچے بیعت کرے گا، اس کی یہ والی خطا معاف ہو جائے گی۔ کون سی خطا؟ یعنی یہ میدان جنگ سے بھاگنے والی خطا معاف ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تو بہت سخت سزا رکھی ہے میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے مرتد بنا کر مار دے، موت دے دے، یا کافر کی حالت میں اسے موت دے، یعنی اب اس کے بقیہ عمل کسی کام کے نہیں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ آ کر مجھ سے اس بات پر بیعت کر لو۔ اب یہ لوگ آئے، آپ سے سب نے جیسے جیسے آوازیں دینا شروع کی تو لوگ آ کر وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے، سارے صحابہ آ گئے اور انہوں نے پھر بیعت کی، اور پھر باقاعدہ سے جنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر بھی اور اپنے ایمان والے ساتھیوں پر بھی، بندوں پر بھی کیا کر دیا تھا؟ سکینت نازل کر دی تھی، سکون، پرسکون بنا دیا تھا انہیں، اور پھر انہوں نے بالکل آرام سے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کیا کیا؟ سوچ سمجھ کر جنگ کی، اور پھر فتح ہو گئی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی مواقع کثیرہ، بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، تو ایک یہ حنین کے موقع پر بھی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کر دی، علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے رسول پر بھی اور اپنے مومنین بندوں پر بھی، وانزل جنودا لم تروها، اور اس نے لشکروں کو، جنودن ایسے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، لم تروها، جن کو آپ نے نہیں دیکھا۔
किन को नहीं देखा, यानी फरिश्ते नाजिल हुए थे। वअज़्ज़ब अल्लज़ीन कफ़रू, और आज़ाब दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया। काफिरों को आज़ाब किस सूरत में दिया, फरिश्ते उन्हें कत्ल करते रहते थे। और इसी तरीके से ईमान वालों ने जो जो मुशरिकीन पर हमला किया, उन्हें तकलीफ दी, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, आज़ाब की सूरत में आती हैं। वज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, और इसी तरीके से काफिरों को बदला दिया जाता है। तुम्मा यतूबुल्लाहु, फिर क्या हो गए, फिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ रुजू की, यानी उनकी तौबा कबूल कर ली। मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, यानी ये लोग भाग गए थे, जब वापस आ गए तो अल्लाह ताला ने इनकी क्या कर दी, तौबा कबूल कर ली। लेकिन किसकी, अला मन यशाउ, जिसकी वो चाहता है उसी की तौबा कबूल कर लेता है। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी गलती हो गई, उसके बाद रुजू कर लिया तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, माफ कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब जो पिछले वाली आयत के अंदर, रुकू के अंदर मैंने आपको बताया था कि मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, बेलिबास होकर तवाफ किया करते थे। तो उस सूरत में उनके लिए हुक्म आया था कि इनको बैतुल्ला में इस तरीके से तवाफ ना करने दो, बारात जाहिर कर दो। और दूसरा ये कि उनके उन पर पाबंदी लगा दो, इसलिए कि ये क्या है, नजस, गंदे लोग हैं, ठीक है, नापाक, गिलाजत वाले, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल मुश्रिकून नजसुन, ये जो मुश्रिक लोग हैं ना, ये नापाक हैं। और इनको क्या करना है तुमने, फला यक़रबुल मस्जिदल हरामा, ये करीब ना आने पाए मस्जिद हराम के, मस्जिद हराम से इनको दूर कर दो। बाद आमिहिम हादा, इस साल के बाद, इस साल के बाद से ये लोग मस्जिद नबी, मस्जिद हराम के करीब नहीं आएंगे। ये कौन सा साल था, ये था 8 हिजरी, जब फतह मक्का हुआ। और उसके बाद मुसलमानों को क्या किया, हुक्म दिया कि अब जाकर इनको बता दो कि अब तुमने बैतुल्ला के करीब नहीं आना, क्योंकि जिस तरीके से तुम आते हो, या फिर यह है कि तुम ईमान पर नहीं हो, तो तुम क्या हो, नजसुन, अल्लाह ताला ने तुम्हें गंदा कहा। और इसी तरीके से आप देखें कि ईमान वाले जो मोमिनीन है, ठीक है, उनके अंदर अल्लाह ताला ने लियुतहिरकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों को अल्लाह ताला पाक कर देता है, साफ कर देता है। लेकिन जो मुशरिकीन है उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया नजसुन। और यही चीज़ है, आज हम देखें हमारे माशरे में जो मोमिन है, मुसलमान है, वो ज्यादा से ज्यादा बगैर नहाए गंदे हुए कितने दिन रह सकते हैं, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा चले लगा लें तो 6 महीने। लेकिन जो मुशरिकीन है उनके अंदर तो इतनी गंदगी है, क्या वो पाक साफ रहते ही नहीं है, ठीक है। मुसलमान तो दिन में 5 बार वुजू भी कर लेता है नमाज के लिए, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, मुंह हाथ धो लेना, साफ सुथरा रह लेना, तो लिबास अच्छा पहन लेना। तो मुशरिकीन की तो ये सिफात है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो पाक साफ होते हैं, लेकिन ईमान वाले तो पाक साफ होते हैं, लेकिन जो मुशरिकीन होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया नजसुन, ये तो नापाक और गंदे हैं। और यही इनका मजहब है। ये जो जितने ज्यादा आपको गंदगी नजर आएगी, ये ईमान वाले नहीं होंगे, ये गंदे लोग होंगे और वो मुश्रिक होंगे। तो इस साल के बाद से फला यक़रबू यक़रबुल मस्जिदिल हराम बाद आमिहिम हाज़ा, इस साल के बाद तो ये कभी भी बैतुल्ला में हाजिर नहीं होंगे। और आप देखें 8 हिजरी के बाद से लेकर अब तक बैतुल्ला का तवाफ करने सिर्फ ईमान वाले जाते हैं। अल्लाह ताला ने किसी मुश्रिक को मौका ही नहीं दिया कि वो वहां जाए, तवाफ करे, बैतुल्ला को देखे। हाँ, कुछ ऐसे लोग जाते हैं जो काफिर तो होते हैं, लेकिन वहां जाते हैं तो बैतुल्ला को देखते हैं अपने सामने, तो अल्लाह ताला उन्हें ईमान से आगाही दे देते हैं और वो मोमिन बन जाते हैं, यानी इस्लाम ले आते हैं। तो जिसके, अल्लाह ताला तो बखूबी वाकिफ है कि किसका दिल फिरना है, कौन ईमान की तरफ आने वाला है, तो अल्लाह ताला उन्हीं को वहां भेजते हैं, ठीक है। अगर कोई काफिर जाता भी है अभी इन दिनों में, या पहले जाता रहा है, कोई भी गया है, तो अल्लाह ताला ने उसे ईमान की तरफ फेरा है, ठीक है। लेकिन जो आप देखें आ, बिल्कुल शिर्क के अंदर डूबे हुए हैं, वो कभी भी बैतुल्ला की तरफ जा ही नहीं सकेंगे। बैत मस्जिद हराम के अंदर दाखिला उनका ममनू है, बाद आमिहिम हाजा कहकर अल्लाह ताला ने क़यामत तक उनको वहां पर आना रोक दिया। तो वह इन खिफ्तुम आइलतन, बस अगर क्या हो जाए, तुम्हें डर हो किस चीज का, आइलतन, मुफलिसी का, कि ये मुशरिक यहाँ से चले जाएंगे, काफिर चले जाएंगे, इनसे तिजारत नहीं होगी, मतलब हमारा जो है यहाँ पर हम सिर्फ मुसलमान मुसलमान होंगे, कैसे तिजारत के आगाज करेंगे, ये सारी चीजें, आइलतन, तुम्हें क्या हो जाए, मुफलिसी का खौफ आ जाए तुम पर, तो तुम क्या करना, फसौफ युगनिकुमुल्लाहु मिन फजलिही, तो अल्लाह ताला अन करीब तुम्हें मालदार और गनी कर देगा, मिन फजलिही, अपने फजल से, इंशा, अगर वो चाहे तो, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, माल में फरावानी आ जाएगी, खुद ब खुद तुम्हारे माल और रिस्क में क्या हो जाएगी, बरकत हो जाएगी। इन अल्लाह अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। उसके बाद,
تم قتال کرو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ یہ عام حکم ہے، ظاہر ہے آپ کو میں نے بتایا سورۃ التوبہ جو ہے وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اب قیامت تک ہر مشرک سے جنگ کرنا، اس کو جہاں پر بھی پایا جائے، ہاں وہ آپ کے شہر میں آپ کے علاقے میں ٹیکس دے کر نہ رہ رہا ہو، یعنی اس نے اپنے آپ کو آپ کی امان میں نہ دیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ اسے قتل کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے ٹیکس جزیہ دے کر وہ آپ کے شہر میں رہ رہا ہے، وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا، آپ کے ملک کے قانون کے مطابق وہاں پر زندگی گزارا ہے، تو پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہ ہی وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے حرام کی ہے، وہ رسول ہو، اور اس کے رسول نے، مطلب مشرک تو وہ ہیں، کافر تو وہ ہیں، آپ نے جنگ ان لوگوں سے کرنی جو حرام چیزیں بھی کھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کہا، انہوں نے حرام نہیں سمجھا اور وہ چیزیں کھاتے رہتے ہیں، ولا يدينون دین الحق، اور نہ ہی وہ دین اختیار کرتے ہیں جو کہ دین حق ہے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ آپ کو جزیہ دینا شروع کر دیں، عن یدیوں، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، یا پھر یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو جزیہ دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو پھر وہ آپ کے سامنے کیا ہے، معمون ہے، آپ انہیں کوئی شر نہیں پہنچا سکتے، قتل نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ایسے سارے معاملات نہیں کر سکتے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے یہاں پر جو شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا ہوا، جب حضرت کیا ہوا تھا، بیت المقدس کی آزادی کے لیے جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد ان لوگوں نے جب انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے ان کے علماء کو اٹھا لیا تھا، ان کے درمیان سے کتاب کا علم اٹھا لیا تھا، مطلب تورات کا جو علم احکامات تھے وہ سارے ان کے دلوں سے محو ختم ہو گئے تھے۔ اب حضرت عزیر جو ہے وہ بڑے پریشان کہ کیا ہے، تورات کو تو میں پورا کا پورا بھول گیا ہوں، یعنی ایک نبی تھے، تو کیا ہوا، بھول گیا ہوں پورے، جو لوگ تھے وہاں پر بنی اسرائیل کے، کسی کو بھی تورات کا کوئی علم نہیں معلوم تھا، کوئی بھی آیت، کوئی بھی حکم، سب بھول گئے، بالکل ایسے ہو گئے جاہل، انہیں کوئی علم نہیں۔ اب یہ حضرت عزیر مستقل روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے، تو یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے یہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی پلکیں ختم ہو گئی تھی، یعنی گر گئی تھی ساری کی ساری۔ تو ایک مرتبہ یہ جا رہے تھے، تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، اور مستقل یہ بول رہی ہے کہ اب مجھے کون کھلائے گا، کون پلائے گا، مجھے لباس کون لا کر دے گا، مطلب یہ کہ شاید اس کا شوہر مر گیا ہوگا جو وہ ایسی بیٹھی رو رہی ہوگی۔ تو حضرت عزیر ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اب میں پریشان ہوں، مجھے کھانا کون دے گا، مجھے کھلائے گا کون، مجھے لباس کون دے گا، میری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ تو حضرت عزیر نے فرمایا کہ اچھا، تمہاری ضرورتیں اب تک کون پوری کرتا آیا تھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عزیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ابھی بھی زندہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ تو ابھی بھی زندہ ہے، وہ تو تمہیں ابھی بھی تمہاری ساری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ خاموش ہو گئی اور کہتی ہے اچھا، تو مجھے بتائیں، میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود پہلے بنی اسرائیل کے علماء کو تورات کا علم دیا تھا، پھر خود ہی لے لیا، تو پھر آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ آپ کیوں روتے رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی علم تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، وہ چاہے تو اب بھی دے سکتا ہے، پھر آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت عزیر سمجھ گئے کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو ان سارے معاملات میں رونا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا میں کیا کروں؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ اس راستے چلتے جائیں، ساحل کے کنارے پر آپ کو ایک شخص ملے گا جو خود کچھ کھا رہا ہوگا، وہ آپ کو بھی کچھ کھانے کے لیے دے گا، آپ نے بھی اسے کھا لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر دیں گے؟ تو رات کا علم واپس دے دیں گے۔ تو حضرت عزیر وہاں سے چلے اور راستے میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، وہ بیٹھا اپنے لیے کھانا بنا رہا ہے، خود کھا رہا ہے، تو یہ جیسے ہی قریب گئے تو اس نے کہا کہ منہ کھولو، انہوں نے منہ کھولا، انہوں نے ان کے منہ میں کیا دیا؟ کھانا دیا، کھانے کے لیے کچھ کوئی چیز دی۔ تو حضرت عزیر فرماتے ہیں جیسے ہی انہوں نے وہ کھایا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کر دیا؟ تو رات کا مکمل علم انہیں دے دیا، اور اس کے بعد سے وہ
تورات کے بہت بڑے عالم بن گئے، یعنی انہیں تورات کے ہر ایک حکم کے بارے میں علم ہو گیا۔ اب یہ واپس بنی اسرائیل کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کا علم واپس دے دیا ہے، میں تمہاری طرف کیا ہے تورات لے کر آیا ہوں۔ تو پھر وہاں کے جو وہ تھے لوگ تھے، انہوں نے حضرت عزیر کو کیا کر دیا، یقین کر لیا کہ اچھا آپ کو تورات کا علم ہے، کیونکہ پہلے ادھر جتنے بھی لوگ تھے ان کو تو نہیں پتا تھا۔ اب تورات کا ایک نسخہ جو اصلی نسخہ تھا وہ ان کے بڑے احبار جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا، وہ لے کر آئے۔ اور حضرت عزیر نے پھر یہ کیا تھا کہ اسی دن ہی بیٹھ کر قلم کے ساتھ ایک ہی دفعہ میں پوری تورات لکھ دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا پختہ کرا دیا تھا۔ تو اب وہ جو احبار تھے، ان کے علماء تھے، وہ اس اصلی نسخے کو لے کر آئے اور حضرت عزیر کے نسخے سے ملائی، تو ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کیا تھا وہاں پر، بالکل میچ تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ تو پھر کیا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک دفعہ کتاب نازل ہو گئی، اب دوسری مرتبہ میں جو بالکل بھلائی ہوئی کتاب آپ کے ذہن میں اس طریقے سے ڈال دی گئی، تو اس کا مطلب آپ کا اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص رشتہ ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے ان کو ان کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عزیر نے اس چیز سے انہیں روکا بھی کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو رسول ہوں، نبی ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ کیا کرنا شروع ہو گئے، وقالت الیہود، یہود کہنے لگے عزیر ابن اللہ، کہ عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى، نصارہ کیا کہتے، المسیح ابن اللہ، مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے، یہ حضرت عزیر کو کہتے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ بس ان کے منہوں کی باتیں ہیں، مطلب منہ منہ سے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ مشابہت کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جو بھی کافر لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو فرمائے کہ ان کا اور ان کا قول برابر ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کر دے گا، قتل کر دے گا، مار ڈالے گا۔ انا یؤفکون، کہ وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں، یعنی اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، بنا لیا ان کے جو عالم تھے انہوں نے اپنے علماء کو بنا لیا، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو اربابا، اپنا رب بنا لیا۔ مطلب احبار کسے کہتے ہیں، یہودیوں کے جو بڑے عالم ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں، اور رہبانن کہتے ہیں نصارہ کے جو عالم ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کر لیا، اربابا، ان سب کو اپنا رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کے علاوہ، یعنی حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کو تو وہ خدا مانتے ہی مانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی خدا مانتے، تین خدا تو ان کے ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو ان کے بڑے عالم ہوتے ہیں نا، پادری جن کو کہتے ہیں، جو گرجا گھر میں ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں گرجا گھر کو، ذہن سے نام ہی نکل گیا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان بڑے عالموں کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، ارباب، چرچ، ہاں صحیح، چرچ کہتے ہیں، چرچ کہتے ہیں۔ تو باجی آپ کو مجھے آیت نمبر بتانا، پتا نہیں مل نہیں۔ ہاں، آیت نمبر 31 پڑھ رہے ہیں، سورۃ التوبہ 31۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو احبارہم و رہبانہم، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو کیا کر لیا تھا، اپنا خدا بنا لیا تھا۔ اور آپ دیکھیں ابھی بھی ایسے ہوتا ہے، چرچ میں یہ لوگ جاتے ہیں اور اپنے ان پادریوں کو جو گرجا گھر میں ہوتے ہیں ان کو جا کر اپنے سارے گناہ، اپنی نیکیاں سب کچھ بتا دیتے ہیں، آج میں نے یہ کام کیا، آج میں نے یہ گناہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پادری کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا دیں، اور پھر وہ پادری کہتا ہے بس تم نے مجھے بتا دیا، آگے میں اللہ کو بتا دوں گا، اور وہ کیا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، تم بالکل دھلے دھلائے آج یہاں سے جا رہے ہو۔ تو اس طریقے سے یہ کیا کرتے ہیں، ان کو خدا مان لیتے ہیں۔ تو وما امروا الا لیعبدوا، اور حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر کس چیز کا، لیعبدوا الہا واحدہ، کہ وہ ایک اللہ کی ایک معبود کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ تو پاک ہے اس چیز سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے، اس شرک وغیرہ سے کیا ہے، پاک ہے۔ یریدونا، وہ چاہتا ہے، یعنی وہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں۔ کون سا نور، یعنی ہدایت، ایمان والا جو نور ہے صرف مومنین کے پاس ہے، اس نور کو وہ بجھانا چاہتے ہیں، کیسے، بافواہہم، اپنے منہ سے، جیسے اوپر بتایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اپنا جو ہے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اپنے منہ سے یہ ساری باتیں کرتے ہیں، تو وہی کہا ایسی باتیں کر کے نا یہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، کس چیز سے،
इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, इस चीज से कि वो उसके नूर को खत्म कर दे। अल्लाह ताला उनको अपना नूर खत्म ही नहीं करने देना चाहता। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे कि काफिर इस बात को नापसंद करते हैं। उनको अल्लाह ताला का नूर पसंद नहीं है, ईमान वालों का हिदायत पर होना उन्हें पसंद नहीं है। वो उन सबको बहकाना चाहते हैं, दूर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वया अल्लाह, अल्लाह जिसको चाहता है, अल्लाह जिसको ईमान की दौलत दे देता है, तो अल्लाह ताला मुश्रिकीन को उनसे दूर कर देता है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, वो अल्लाह जिसने क्या किया, अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ, वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, और दीन हक के साथ भेजा। क्यों भेजा? लियुज़हिरहु, ताकि वो गालिब कर दे, अलद्दीनि कुल्ली, उस दीन को, सब दीन। अच्छा, हो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने उसे क्या कर दिया, ऐसा दीन देकर भेजा है जिसको उसने तमाम दीनों पर गालिब कर देना है। वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि वो क्या कर दे, अपने उस दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे। मतलब ये है कि अब जो दीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, उनकी रिसालत है। वलौ करिहल मुश्रिकून, अगरचे कि मुश्रिकीन इस बात को नापसंद करते हैं। किस चीज़ को? कि सिर्फ दीन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हो। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक बुतों की इबादत करने वाले दोबारा से बुतों की तरफ ना पलट जाएं। मतलब ये है कि अल्लाह ताला उन्हें क्या करेगा, एक मर्तबा फिर क़यामत से पहले पहले बुतों को मानना, उनकी इबादत करना, उनकी परस्तिश करना, ये सारी चीज़ें दोबारा से आएंगी, तभी क़यामत आएगी। ठीक है। तो इसके मुतालिक फिर आप हज़रत आयशा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो इस आयत से ये मुराद लिया था कि अलद्दीन कुल्ली, के ये दीन जो है तमाम दीनों पर गालिब आ जाएगा, और इसके बाद दोबारा से कोई कुफ्र नहीं होगा। तो फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आखिर में एक दफ़ा दोबारा क्या करेंगे, कुफ्र वालों को, यानी ये जो है, अच्छा, अल्लाह ताला क्या करेंगे, इस बुतों बुतों की क्या कहते हैं, परस्तिश को एक दफा दोबारा से लेकर आएंगे। फिर उसके बाद कयामत आएगी, और उस वक्त क्या होगा, ईमान वालों को अल्लाह ताला उठा लेंगे, और उन पर जो है मौत तारी कर देंगे। सिर्फ क्या हो जाएंगे, कुफर वाले बाकी रह जाएंगे। ठीक है। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ पर जो आयत है, अन युत्फ़िउ नूरल्लाहि, या फिर ये दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, है हज़रत आदी, जो कि यहूदियों के थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप वसल्लम के पास आते हैं, और आप वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि आप क्या करो, इस्लाम कबूल कर लो, ताकि आपके लिए सलामती हो। तो हज़रत आदी कहते हैं कि मैं तो पहले से ही एक दीन पर हूँ, फिर उसको छोड़कर आपके पास कैसे आ जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा जो दीन है, उससे ज़्यादा मैं तेरे दीन को जानता हूँ। मतलब जो जिस दीन पर तुम हो, उस दीन को मैं ज़्यादा जानने वाला हूँ, तुम नहीं। तो हजरत आदि कहते हैं कि अच्छा, आप उस दिन को कैसे बखूबी जानने वाले हैं। तो उन्होंने फिर फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम जो है फलां कबीले में से नहीं हो, यानी उनके कबीले का नाम लिया। तो वो बड़े हैरान हुए कि हाँ, मैं तो उसी में से ही हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, और जिस दीन पर तुम हो, उस दीन के मुताबिक तो तुम्हारी कौम से कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो फिर भी तुम क्या करते हो, उनसे टैक्स लेते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं लेता हूँ। तो आपने फरमाया कि अच्छा, तुम्हारी किताब के मुताबिक, यानी तौरात के मुताबिक, तुम पर ये टैक्स लेना हलाल नहीं है, यानी ये हराम माल है, तुम इसमें से नहीं खा सकते हो। लेकिन फिर भी तुम क्या करते हो, टैक्स लेते हो और इसमें से खाते हो, क्या ये सच नहीं है? इस बात पर उनका सर झुक गया, और उन्होंने कहा कि ये तो हकीकत है, मतलब मेरे दीन को आप क्या करते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो आपने फरमाया
کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں جو ہے ایمان سے کون سی چیز روک رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم کیا ایمان لے آؤ گے تو تمہیں ایمان کے مطابق رہنا پڑے گا، ہماری شرائط کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس تمہارا جو پچھلا سارا مال ہے، جو بھی دولت ہے، وہ تم نے غلط طریقے سے اگر خریدی ہے، لی ہے، حاصل کی ہے، تو تمہیں وہ واپس لوٹانی ہوگی، جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا سود کے متعلق، کہ اگر کسی نے سود لیا ہے حالت کفر کے اندر، تو پھر اس کو کیا کرے، وہ واپس لوٹا دے اور اصل رقم کی طرف آ جائے۔ تو اس لیے کہا کہ تم پھر یہ کمزور اور اپنے آپ کو کیا سمجھو گے، نہ وہ سمجھو گے، غریب، مفلس مفلس سمجھو گے، تو اس اعتبار سے تم کیا کرتے ہو، ایمان سے دوری اختیار کرتے ہو۔ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایمان والوں کے پاس اللہ تعالیٰ اتنے تمہیں خزانے دے گا، اتنے خزانے دے گا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو اتنا جو ہے امر کرے گا، یعنی یہ دین اتنا کامیاب ہوگا کہ ایک جگہ ہے حیرہ نام، جو بہت زیادہ دشمنوں کے قبضے میں ہوتی تھی اس وقت کے دور میں، اور وہاں سے مکہ آنا بہت زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ راستے میں بہت سے لوگ اچک لیتے تھے لوگوں کو، انہیں تکلیف پہنچاتے تھے، تو اس وجہ سے کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ دین کو اتنا زیادہ وسیع کر دے گا کہ اس وہاں سے لوگ یہاں تک مکہ میں خود تنہے تنہا آئیں گے، وہاں پر لوگ کیا کریں گے، تنہے تنہا آئیں گے، اور امن کی حالت میں آئیں گے، ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہوگا، یعنی یہ دین اتنا پھیل جائے گا، ہر جگہ مسلمان ایمان والے ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد دوسری ایک چیز میں تمہیں بتاؤں کہ مفلسی کا اگر تمہیں ڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا، یہ جو کسرا ہے، اس کا سارا جو مال و دولت ہے، یہ تمہیں ملے گی، مطلب ایمان والوں کے خزانے میں اللہ تعالیٰ یہ ڈال دے گا، ایمان والوں کو دے دے گا۔ اللہ کے رسول کی بات سچ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، پہلے تو ہیرا سے لوگ کیا ہو گئے ہیں، مسلمان جو ہے حج کے ارادے سے مکہ آ جاتے ہیں، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسرا کے خزانوں کا مالک بنا دے گا، اس پر تم فاتح بن جاؤ گے، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کسرا کا جو مال و دولت تھا ان کا، ہمیں مسلمانوں کو اس کا کیا بنا دیا، مالک بنا دیا، اور ہم نے وہ جنگ جیت لی، اور اس جنگ کے اندر میں خود بھی تھا۔ اور اس لیے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیسری پیشن گوئی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب کسرا اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو لے کر آئے گا، تو مجھے اس بات پر بھی یقین ہے، ایک ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی پیشن گوئی جھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب قیامت کے قریب قریب کیا ہو جائے گا، بتوں کی عبادت کا بہت زیادہ رجحان ہو جائے گا، لوگ کفر کی طرف، شرک کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں